یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 41. یا علی مدد. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيام. کوئی جان سوتا نے کوئی جان جاگے بھائی کوئی جان جاگے بندہ کوئی کوئی کرے جگ ستا میرا خالق جاگے خدا بند جاگے پھر بولیا فاضل شاہ سلوات پڑھو مومنہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بدر الخیال کی اس مجلس میں آپ لوگ نیند چھوڑ کے آرام چھوڑ کے آئے ہو. مولا آپ کو اس کا بہت بدلہ دے دے. آپ کے دلوں کو روشن کرے. علم کا سننا رسول پاک نے اور ہمارے اماموں نے عبادت کہا ہے، بلکہ اس کا درجہ عبادت سے کہیں زیادہ بھی ہے. اس لیے زیادہ ہے، نبی کریم کی حدیث سنا دوں پھر کہتا ہوں اس لیے زیادہ ہے کہ علم سننے سے، علم جاننے سے انسان کو اپنی اور خدا کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ 1000 عابد ہوں میں عبادت کرنے والے 1000 اور ایک عالم ہوئے تو اس ایک عالم کا درجہ 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہے. نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو خدا کے راستے میں لڑائیوں میں شہید ہوتے ہیں، شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ شہیدوں کا جو لہو ہے اس سے زیادہ عالم آدمی کی انک پوٹ میں جو انک ہے اس کا درجہ زیادہ ہے. سائی کا درجہ شہیدوں کے لہو سے زیادہ ہے. علم کیسی چیز ہے. خدا تعالیٰ نے
1,24,000 नबी भेजे, इनमें 114 रसूल थे। रसूल उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई किताब नाजिल होवे। 114 सहीफे उतरे। ये सहीफे इसलिए उतरे कि खुदा ताला अपनी मखलूकात को अपने नबियों की मारिफत से इल्म सिखावे। दिनदारों, हम लोग जो बैतुल ख्याल के अंदर हैं, यानी हम जो इबादत करने वाले हैं, हमको इल्म बहुत जरूरी है। यूं तो सबको जरूरी है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम जो खुदा का नाम लेते हैं, अल्लाह है, अली है, रब है, करीम है, रहमान है, हम सुबह इबादत करते हैं अपनी आंखें बंद करके, अपने ख्यालों में खुदा के एक इस्म आज़म को हम याद करते हैं, जिक्र करते हैं। क्या हमको ये जिक्र जो हम सुबह करते हैं उसका हमें इल्म है? हज़रत इमाम ने बहुत दफा अपने फरमानों में कहा है कि जो बोल है उसका तुम्हें मतलब भी आना चाहिए। कमरे से जरा लो कर दो प्लीज, हमिंग होती है। तो ख्याल का ये जो बोल है इसका इल्म हमें होना चाहिए। उसका मतलब जानने के बाद हमें पता लगे कि भाई ये खुदा क्या है। खुदा की जात है अल्लाह के जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक है वही है जिसकी इबादत हो सकती है और किसी का नहीं। तो फिर खुदा ताला की जो जाती नाम है वो अल्लाह है, उसका पर्सनल नेम है अल्लाह। और बाकी सब कुछ जितने भी उसके हजारों नाम हैं वो उसकी सिफतें हैं। सिफत का मतलब एट्रीब्यूट। रहम करने वाले को रहीम कहते हैं, जन्म दिलवा के पालने वाले को रब कहते हैं, जो हमें क्रिएट करता है हम उसको खालिक कहते हैं, जिसने हमारी रूह को पैदा किया उसको अलबारी कहते हैं, जो हमारी दुआएं सुनता है उसको समी कहते हैं, जो हमारी दुआओं का कबूल करके जवाब देता है यानी पूरी करता है हम उसको मुजीबुद्दुआत कहते हैं। ये खुदा ताला के नामों के सिफतों के इल्म है, हमें मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दाता सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम किसी जगह आराम से बैठ के तुम सोचो, इबादत के बगैर, यानी सुबह 4-5 बजे नहीं, किसी और टाइम पे जब भी फुर्सत हो गए आराम से बैठो और सोचो कि मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा, मुझे जिसने पैदा किया वो कौन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग पूछते थे, या नबी, आप नबी बनने से पहले, हालांकि ये लोगों की बातें करता हूं, हम इस्माइली के नबी को जन्म से नबी मानते हैं, मगर खैरों की नजर में यह है कि 40 बरस की उम्र में नबी बने। या नबी, आप नबी बनने से पहले क्या करते थे? हुजूर फरमाया, मैं खुदा के लिए सोचा करता था कि खुदा क्या है, कौन है, खुदा की ताकत क्या है। मौलाना हज़रत इमाम ने एक दफा फरमाया कि तुम सारे इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का ख्याल करो तो खुदा इससे बहुत बड़ा है। कभी 2000 यूनिवर्सेस का ख्याल करो, हज़रत इमाम फरमाया, तो वो सभी ऊंचा है। यानी खुदा ताला की जो बढ़ाई है उसका इल्म हासिल करना इबादत के लिए बहुत जरूरी है। जब कोई आदमी
چھوٹے موٹوں کو تنگ کرتا ہے، چھوٹے کوئی گاؤں میں کوئی گام میں لوگوں کو مارتا دھاڑتا ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن جب کوئی اس سے بڑا طاقت والا آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ڈرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑے سے ڈرتا ہے، لیکن خوف اور ڈر عبادت میں نہیں، عبادت میں کوئی ڈر نہیں، عبادت میں کوئی خوف نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ڈرنے کی چیز نہیں، خدا کے انصاف سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ انصاف یہ ہے کہ میں گناہ کروں گا اور مجھے مار پڑے گی، یہ ڈر ہونا چاہیے، لیکن خدا جو محبت کرنے والا ہے، جس نے ہمارے دلوں میں پیار پیدا کیا، اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ بڑا پریم کرنے والا ہے، وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو کے اس کے پیار کو ہم بھیگا کر دیں، اکٹھا کر دیں، تو بھی خدا تعالیٰ کا جو پیار اپنے بندوں کے لیے ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی اس ذات پاک، خدا کی صفتیں، خدا کی محبت، خدا کی بخششیں، وہ تو بے حساب ہے۔ اب جو مومن ہے، عابد ہے، وہ اس لیے خدا سے خوف نہیں کھاتا کہ خدا مارنے والا ہے، کیونکہ وہ ایسا کام کرتا ہی نہیں کہ اس کو مار پڑے، اور انسانی کمزوری کی وجہ سے اگر انسان سے کوئی بھول چک ہو جاتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، خدا اس کی شرمساری کے اوپر معاف کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ بہت شرمسار ہے۔ خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الستار۔ ستار کہتے ہیں ہماری بھولوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں کو چھپانے والا، اس کو ستار کہتے ہیں۔ خدا تو نہایت شفیق و مہربان ہے، وہ ہماری غلطیوں کو چھپا رکھتا ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے سب کو ایسی نالج نہیں دی کہ سامنے والا آدمی کیا ہے، اس کی غلطیاں کیا ہے، اس کی اچھائیاں کیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہماری بھول چک کے اوپر، ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ہے، اور اسی طرح سے ہماری جو عبادت نیکیاں وغیرہ نا، وہ بھی چھپا کے ہونی چاہیے۔ اپنی نیکیوں کو، اپنی عبادت کو، اپنے ذکر کو، اپنی روحانیت کو جتنا چھپاؤ گے اتنا ٹھیک رہے گا۔ یہاں ان کو چھپانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ لوگ خواہ باتیں کریں گے، بڑا بنتا پھرتا، لمبی تسبیحاں نکالتا ہے، ایسا تیسا، کیونکہ ہر انسان جو ہے شیطان کا دوست ہے، اور ہر شیطان ہر انسان کے پیچھے دشمن کی طرح لگا ہے، لیکن دوست کے روپ میں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن دوست بن کے آتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنی عبادت نیکی کو چھپاتا ہے وہ بچا رہتا ہے۔ اس لیے بچا رہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، لوگوں کو اگر پتہ لگے تو پھر وہ اس کی کچھ نہ کچھ باتیں کرے نا۔ بعض آدمیوں کی عادت ہے۔ لقمان حضرت نبی تھے، قرآن شریف کے اندر سورۃ اللقمان ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ باتیں کی ہیں۔ حضرت لقمان گریس میں پیدا ہوئے، لیکن افریقہ میں آئے تو غلام کے طور پہ پکڑے گئے۔ جنہوں نے پکڑا تھا وہ جا کے لقمان نبی کو بیچ کے آئے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی غلام بنا لیا اور اس کو بیچ ڈالا۔ نبیوں میں تو طاقت تھی سب کچھ، لیکن ایک آرڈینری انسان کے طور پہ وہ رہتے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اور کوئی نبی نے راحت نہیں پائی۔ ہر نبی کے دشمن ہوئے اور ہر نبی کو بہت دکھ ملے۔ خود ہمارے اماموں کا سلسلہ دیکھ لو، مولا علی سے لے کے خود حضرت امام تک
کتنی تکلیف ہے ہمارے اماموں کو، اور ہر زمانے کے اندر ہمارے اماموں کے دشمن رہے. وہ دشمن ظاہر میں بھی رہے، باطن میں بھی رہے، اپنی قوم کے اندر بھی رہے اور باہر قوم کے اندر بھی رہے. جماعت کے اندر ہی اماموں کے اور نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے فرمان بھی سنتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر خنوس ہوتا ہے، دل میں تعلق اور دشمنی ہوتی ہے. تو لقمان علیہ السلام غلام کے طور پہ پکڑے گئے. مجھے جو بات کرنی تھی وہ یہ ہے، حضرت لقمان اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بیٹا تم سچا کرو کھوٹا کرو، اچھا کرو برا کرو، چھپا کے کرو. کہ یا ابا برائیاں بھی چھپا کے؟ فرمایا انسان کی خصلت اور کمزوریاں بہت ہیں کہ جس کے اندر خوبیاں نہیں، خرابیاں ہیں. تو اگر ایسی کوئی خرابی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایول، خالی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ زمانے میں سگریٹ نہیں تھا، آج سگریٹ ہے، تو یہ سوشل ہیبٹ جو ہے یہ سگریٹ کی یہ ایک ایول ہے. تو حضرت لقمان یہ کہتے تھے کہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں، انسانی کمزوریاں، ان کو بھی چھپا کے رکھو، اس لیے کہ لوگ خواہ تیری باتیں نہ کریں. سوچ رہا تھا، کہنے لگا اچھا تو میں سوچوں گا. تھوڑے دن ہوئے، حضور نے فرمایا بیٹا ایک گدھا تیار کرو، ہم تھوڑی مسافری کے اوپر چلیں گے. وہ زمانے کے اندر تو گدھے، گھوڑے، اونٹ یہی ہوتے تھے جس میں لوگ مسافریاں کرتے تھے. کہ ایک گدھا تیار کیا بیٹے نے، ابا کو کہا ابا حضور گدھا تیار ہے. فرمایا ایک گٹڑی باندھو، اس میں تھوڑے پتھر رکھو، کچھ گھاس پھوس رکھو. ایک گٹڑی باندھی، بنڈل باندھا، تھوڑے پتھر رکھے، کچھ گھاس باس رکھا، گاربیج کی طرح کی چیزیں باندھ کے گدھے پہ رکھا. فرمایا چلو. باپ بیٹے دونوں باتیں کرتے کرتے گدھے کی ڈوری پکڑی ہوئی ہے ہاتھ میں، چلتے جاتے ہیں. چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے وہ زمانے میں، اور آج بھی بہت جگہ ہندوستان میں جگہ تو 2-3 میل کے اوپر چھوٹا چھوٹا گاؤں آتا ہے. تو زمانے میں اتنے بڑے شہر نہیں تھے. گاؤں پہنچے، کچھ لوگ گاؤں کے باہر بیٹھے تھے، نندا کرتے تھے، بدگوئی کرتے تھے، گپے مارتے تھے، جوا کھیلتے تھے. ایسے بیکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان باپ بیٹوں کو آتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے کو کہا دیکھو بھائی معلوم نہیں ہے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. وہ تو حضرت پاس نکل گئے تو کسی نے ایک اور تک مارا، کیسے لوگ ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، نہ سلام نہ دعا، کچھ نہیں، چلے جاتے ہیں. دیکھو تو صحیح بے وقوفوں کو، گدھے پہ سامان رکھا ہے، خود پاؤں سے چلے جاتے ہیں. ارے گدھے کے اوپر بیٹھو، آرام سے مسافری کرو. اب بتاؤ ان لوگوں کو اس کے ساتھ کیا لینا دینا. لیکن بس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. حضرت لقمان بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں ابا ان لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہم پاؤں سے چلے کے گدھے پہ بیٹھے. فرمایا یہی بات ہے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی سبب نہیں، اس میں کوئی ان کا کوئی ہاتھ نہیں، کچھ نہیں، تعلق نہیں. لیکن بات کر دی. یہ گاؤں چھوڑ کے جب دوسرے گاؤں کے نزدیک پہنچے تو وہاں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اس کے پہلے حضرت لقمان نے بیٹے کو کہا بیٹا میں گدھے پہ بیٹھتا ہوں اور تم یہ گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لو. اچھا. جب گاؤں کے نزدیک پہنچے تو لوگوں نے باتیں سنی. دیکھو تو صحیح، وہ بوڑھا خود گدھے پہ بیٹھا ہے اور بیٹے کو پاؤں سے چلا رہا ہے اور سر پہ بھار اٹھا رہا ہے. یار کیسے لوگ ہیں یہ؟ بھائی تم گٹھڑی پیچھے رکھ دو، گود میں رکھ لو. بیٹے کو کہا سنا بیٹا؟ ہاں.
اچھا، تیسرے گاؤں نزدیک پہنچے تو فرمایا ابھی میں پاؤں سے چلتا ہوں، تم گدھے پہ بیٹھو۔ کہتے ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیکھ بیٹا یہ سیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، حضرت لقمان پاؤں سے چلے، وہ بوڑھا گدھے کے اوپر فرزند بیٹھے۔ تیسرے گاؤں کے بعد لوگ کہتے ہیں دیکھا تم نے کیسا زمانہ آیا، بوڑھا باپ پاؤں سے چل رہا ہے اور جوان بیٹا گدھے کے اوپر مزے سے جا رہا ہے۔ ابھی جو کچھ بھی کرو گے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ مین میخ نکالیں گے۔ اسی کا نام ہے بدگوئی۔ اس چیز کو رسول اکرم نے، اللہ نے قرآن میں، جنانوں میں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے اپنے فرمانوں میں اتنا وکھوڑا ہے، یعنی اس چیز کو جس کو ہم بدگوئی کہتے ہیں، بیک بائٹنگ کہتے ہیں، نندا کہتے ہیں، اس کو بہت خراب کہا ہے سب جگہ۔ اس سے بہت بچو۔ اس سے بچنے کے لیے ہی اللہ کی یہ ستاری ہے کہ خدا ہمارے اوپر پردہ ڈالتا ہے، ہماری بھولوں کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا چاہیے، سوا کہ مجبوری سے ہم کو نیکی کرنی پڑتی۔ سب کے ساتھ مل کے ہم کو دعا پڑھنے کا حکم ہے، دعا پڑھو، لیکن بیت الخیال کی عبادت ہمارے ساتھ پرسنل تعلق ہے۔ ہم دوسروں کو دکھا کے کہ میں کیا نام لیتا ہوں ہم کسی کو بولتے نہیں، اس لیے اس چیز کو بہت سیکرٹ رکھا گیا۔ مولا فرمایا تم کو جو اسم دیتا ہوں وہ خدا تعالیٰ کے ناموں میں نام ہے، قرآن کے اندر وہ نام ہے، مگر خداوند عالمین کے اس نور نے جو ہمیں چیز بخشی ہے دینداروں، وہ بہت سیکرٹ ہے، یعنی اپنے من میں یاد رکھو، ہونٹوں تک بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس طرح اپنے من کو دنیا کی بدیوں سے بچانا چاہیے، خراب لوگوں سے دور رہو۔ جس طرح سے عطر کے پرفیوم لگائی ہوئے تو نزدیک سے گزر جاوے ہم اس کی خوشبو سے خوش ہوتے ہیں، یاد رکھو دینداروں، جو بد لوگ ہیں، جو بدماش ہیں، خراب ہیں، وہ منہ سے کچھ نہیں بولیں گے لیکن آپ کے پاس سے نکل بھی جائیں گے تو اس کی بدی آپ کے اوپر اس خوشبو کی طرح جیسے گند آتی ہوئے، خراب بانس آتی ہوئے، گاربیج کی ایک ٹین کھلی ہے اس میں سے کیسی بانس آتی ہے، ہم پسار ہوتے ہیں تو ہم کو اس کی بانس آتی ہے، اس طرح بد لوگ جو ہوتے ہیں ان سے دور رہو، دور رہو، کیونکہ ان کی بانس سے من خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح خوشبو سے دل خوش ہوتا ہے اسی طرح سے بدبو سے دل خراب ہو جاتا ہے۔ یہ نیکی اور بدی، یہ گناہ اور ثواب، یہ چیز سمجھنے جیسی ہے۔ اسی کو علم کہتے ہیں کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، اسی کو علم کہتے ہیں کہ گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ یہی عبادت سکھانے کی چیز ہے کہ کون سی چیز حق ہے، کون سی چیز حق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں انسان کی جاگرتی، من کی جاگرتی۔ اویکنڈ مائنڈ بہت ضروری ہے۔ مائنڈ کی اویکننگ جو ہے یعنی جس کا من جاگرت ہوا ہوئے، من جاگرت کا یہی مطلب ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کو پتہ لگے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھا کون ہے، بد کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے گیدانوں میں بے حساب جگہوں کے اوپر ہمارے پیروں نے جاگنے کی بات کی ہے۔ البتہ رات کی نیند صبح اٹھ کے عبادت کرو، اس کے لیے بھی فرمایا کہ تم جاگو جاگو بھائیڑا ام سا رین وہانی، ام سا یعنی کیسے رات گزار رہے ہو، اٹھو عبادت کرو۔ لیکن پیروں کے بہت سے کلاموں کے اندر جو جاگنے کی بات ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے من کو جاگرت رکھیں، الرٹ رکھیں۔ عابد، عبادت والا مومن، رسول اکرم کا ایک فرمان ہے، حدیث سناتا ہوں کہ مومن بڑا فراست والا ہوتا ہے۔ فراست کہتے ہیں شارپ مائنڈڈنیس۔ آدھی بات کرو گے مومن ساری سمجھ جائے گا، اور ایسا مومن
کے سامنے آؤ، آپ کی شکل دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہ اچھے ارادے سے آیا ہے کہ برے ارادے سے آیا ہے۔ یہ من کی جاگرتی ہے۔ تو میں نے گنن کا پاٹھ کیا بولا؟ اس گنن کے پاٹھ کی ترجمہ کرنے سے پہلے میں نے یہ آپ کو پریلوڈ سنایا، کوئی جن ستو کوئی جن جاگے۔ اب یہ سونا پلنگ کے اوپر کی بات نہیں ہے، یہ سونا من کی سونا ہے۔ غفلت میں پڑے ہیں۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کھاتے پیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، عیش آرام کرتے ہیں، موت یاد ہی نہیں، موت کے بعد خدا کے پاس حساب دینا ہے، پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں غفلت، اس کو کہتے ہیں غافل، کہ جس کو اپنے انجام کا پتہ نہ ہو۔ غافل اس کو کہتے ہیں جس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کوئی منزل، کوئی ڈیسٹینیشن، کوئی ایم تو ہونا چاہیے انسان کی زندگی کے اندر۔ تو یہ غفلت ہے۔ مولا مرتضی علی کے کلام میں ہے کہ غفلت کا ڈٹا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسے پڑی ہے پکار۔ اپنے کانوں میں جو غفلت کا وہ ڈٹا رکھا ہوا ہے، یہاں اس کا مطلب یہ کاٹن رکھنے میں آواز بند ہوتی ہے۔ مولا مرتضی علی کہتے ہیں اپنے کانوں میں سے غفلت کا یہ جو بٹ نکال ڈالو تو دیکھو کتنی پکار پڑی ہے۔ پکار کا یہاں مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لوگ کتنے دکھی ہیں اور دنیا میں کتنا دکھ ہے۔ من جاگ جاوے، اسی کا نام نور ہے۔ من کی جاگرتی کا نام نور ہے۔ عبادت کے اندر ایسا نہیں سمجھنا کہ لائٹ جلے گی تو یہی نور ہے۔ ہاں، لائٹ بھی جلتی ہے، روشنی ملتی ہے، مگر لائٹ اگر نہ بھی ملے، یہ خدا تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ مجھ کو کون سی چیز موافق آئے گی۔ جس طرح ماں جانتی ہے کہ بیبی کو میں کب اور کیا دوں، مگر دینداروں، روشنی کے علاوہ، لائٹ کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم نور میں مانتے ہیں۔ عقل نور ہے، علم نور ہے، حقیقتی سمجھ ہے، وہ نور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے نور کے بہت سے پرتو ہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر جب خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے تو ہم کو رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے، ہم کو اچھے برے کا پتہ لگتا ہے، من جاگتا ہے۔ کوئی بھی کام آتا ہے ہمارے سامنے، دنیا کا یا ہماری ہیلتھ کا یا کھانے پینے کا یا بزنس کا یا فیملی کا، تو ہر کام کے اندر جو مومن ہے اس کا دل اویکنڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے اس کو جانتا ہے کہ یہ کرنے سے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، ایسا کیا جائے تو اس کا انجام مینز اینڈ، ریزلٹ اچھا ہوگا۔ یہ چیز ہے کہ کوئی جاگتا ہے، کوئی سوتا ہے۔ تو پیر فرماتے ہیں کہ کوئی کرے کمائی۔ یہاں کمائی کا مطلب عبادت، یہاں کمائی کا مطلب نیکی۔ سب لوگ سوئے ہیں، صرف وہ خالق اکبر ہے جو جاگتا ہے۔ یہ جاگنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت دفعہ اپنی وعظوں میں عرض کی ہوئی ہے کہ عبادت صرف 1 گھنٹے کی نہیں، عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے۔ 1 گھنٹے تو ہم خدا کے خیال اور ذکر میں رہتے ہیں، جو ہم سے پوری ہونی چاہیے۔ اور یہ بیت الخیال کی جو صبح کی ہم جس کو عبادت کہتے ہیں، حقیقت میں یہ ریاضت ہے۔ ریاضت کہتے ہیں کوئی کام کرنا محنت سے کیے ہوئے کام کو عربی زبان میں ریاضت کہتے ہیں۔ تو یہ جو صبح کی ہماری عبادت ہے یہ ریاضت ہے۔ مومن کھانا کھاتا ہے وہ بھی عبادت ہے، مومن سوتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ مومن کا ہر کام عبادت میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کا مائنڈ جاگا ہوا ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گا۔
انسان کے اندر کمزوریاں ہیں کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے. انسانی ویکنس کی وجہ سے ہمارے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. تو وہ مائنڈ کی جاگرتی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہماری بہت سی کمزوریاں ہیں اور ان کمزوریوں کے اندر ہماری فزیکل کمزوریاں بھی ہیں, مینٹل کمزوریاں بھی ہیں, اسپرچل کمزوریاں بھی ہیں. فزیکل کمزوریاں تو آپ کو معلوم ہے, ہم کچھ محنت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. ایسا کوئی انسان نہیں کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے ساری زندگی 150 برس محنت کرتا رہے, ایک بھی نہیں. یہ تو صرف اس خداوند عالمین کی صفت ہے کہ وہ نہ کبھی تھکتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ تو القوی ہے, طاقت والا ہے. لیکن ہم کمزور ہیں, ہم کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں, پھر ہم کو بھوک لگتی ہے, ہم کھاتے ہیں, کبھی زیادہ کھا لیا. اب یہ مینٹل کمزوری کی بات کرتا ہوں کہ کھانا جو ہے بہت سوادشٹ ہے, ہم زیادہ کھا گئے, ٹیمپٹڈ ہو گئے. مائنڈ کی ویکنس کے کارن سے ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا, اس لیے کیا ہوا, ہم زیادہ کھا گئے, اور زیادہ کھا گئے تو کیا ہوا, پیٹ دکھنے لگا, اپسیٹ ہو گئے, الٹیاں ہو گئی, بیمار پڑ گئے. یہ ہماری مینٹل کمزوریاں ہیں. اب میں بات کرتا ہوں کہ ہماری روحانی کمزوریاں کیا ہیں. ہماری روحانی کمزوریاں یہ ہیں کہ ہم اپنا خیال بالکل اپنی عبادت میں ٹکا نہیں سکتے. ہماری روحانی کمزوریاں یہ ہیں کہ شام کا وقت ہے دعا کا اور ہم کچھ فلم میں یا کوئی دنیا کے کام میں پڑ گئے ہیں. یہ ہماری روحانی ویکنس ہے. ہم کو پیسے آ گئے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی ضرورت بھی بڑھ گئی تو ہم نے سوچا کہ چلو ابھی 10 منتھ نہیں دیں گے, نیکسٹ منتھ دے دیں گے. یہ ہماری روحانی ویکنس ہے. ہم تو کمزوریوں سے ہی بھرے ہوئے ہیں. شاریرک کمزوریاں ہیں, مانسک کمزوریاں ہیں اور آتمک کمزوریاں ہیں. مگر جو آدمی جاگ جاتا ہے اس کی کمزوریاں بہت گھٹ جاتی ہیں, مٹتی نہیں. انسان ہے جب تک جیتا ہے وہ کمزور ہی رہنے والا ہے. اگر خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی نہ بھیجے ہوتے تو ہمارا حال بہت برا ہوتا. نبی انسان بن کے آئے اور ان کے اندر بھی انسانی ویکنیس ظاہر ہوئی, حالانکہ ان میں کمزوریاں نہیں ہیں, لیکن ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمارے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے نبیوں نے بھی اپنی کمزوریوں کو ظاہر کیا. نبیوں نے شادیاں کی, حالانکہ ان کو شادی کرنے کی کیا ضرورت, لیکن چونکہ انسان ہے ہم کو سکھانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے شادیاں کی, سگے کٹمبی ہوئے, ان کے دکھ بھی اٹھائے, محنتوں نے بھی سہن کیے, اور خدا تعالیٰ کے ان نبیوں نے تمام دکھوں میں سے کس طرح سے ہمیں ٹریٹمنٹ دینی چاہیے اور ٹریٹ کرنا چاہیے, کیسا ہمارا بیہیویئر اور سلوک ہونا چاہیے, ان نبیوں نے ہم کو سکھایا. صبر سکھایا, سہنشیلتا سکھائی, نمرتائی سکھائی, حلیمی سکھائی. اور یہ ساری چیزیں جو انسان کی کمزوریوں کو اور بھی پوشن دینے والی ہیں, یعنی انسان کا لوبھ اور لالچ, وہ بھی سامنے رکھ کے کہا کہ دیکھو لوبھیے نہ بنو. معمولی چیزوں کے اندر بڑی بڑی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں. بیہیویئر کی بات کی. ایک جگہ کسی صحابی نے رسول اللہ کو کھانے پر بلایا تو یہ بڑے بزرگوں کی ایک بڑائی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ 2-4 اور آدمی بھی آئے. آپ کسی بزرگ کو بلانا چاہو تو اس کو اکیلا مت بلاؤ, 1-2 ضرور اس کے ساتھی کو بلاؤ. تو اس نے 10-20 اور بھی آدمی بلائے. ایک بہت بڑا تھالا رکھا گیا, اس کے اندر انہوں نے پلاؤ بنایا تھا تو پلاؤ رکھا,
سب لوگوں نے ہاتھ دھوئے، بیٹھے۔ اب وہ جو ہوسٹ تھا اس نے نبی کو عرض کی، یا نبی بسم اللہ کیجیے۔ حضور نے ہاتھ ڈالا، لقمہ لیا، اور جو ہوسٹ تھا اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھی اچھی بوٹیاں نبی کے سامنے رکھی۔ یہ ایک اچھی ایک ادب کی بات ہے، اور اگر یہ نہ کرے تو بے ادبی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا بزرگ اس کے گھر میں مہمان آیا تو اس نے عزت کے لیے اچھی اچھی بوٹیاں نکال کے رسول اللہ کے سامنے رکھی۔ اب سامنے کوئی ایک جاہل بیٹھا تھا، کھاتے 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 خود کی بوٹیاں ختم ہو گئی، آجو بازو میں سے ہاتھ ڈالا، لمبا ہاتھ کر کے رسول اللہ کے سامنے سے 2-3 بوٹیاں کھینچ لی۔ نبی ہنس پڑے، فرمایا اے لوگو، تمہارے سامنے جو پڑا ہے اس کو کھاؤ، دوسروں کی طرف مت دیکھو۔ اب اس کے اندر تو رسول اللہ کو لالچ نہیں تھی، حضور نے تو 2-4 لقمے لیے، لیکن سکھانے کے لیے یہ کہہ دیا، یہ مینرز ہیں، یہ بیہیویئر ہے، یہ انسان کا وہ حصہ اور بھاگ ہے زندگی کا کہ جو ہم سوسائٹی کے اندر بیٹھ کے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل ہیبٹس، مینرز، ایٹیکیٹ۔ یہ چیزیں بھی من کی جاگرتی میں سے آتی ہیں۔ من جب جاگ اٹھتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو سلا نہیں سکتی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کا من جاگا ہوا ہے، خوش نصیب ہے جی۔ نور ویلا نور پیو آئی کریو من آنند جی، او پویڑا راکھو شاہ پیر سو سبند جی، تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رہنا بہانیاں جی، جاگو۔ اب یہاں 2 مطلب ہیں، رات کی نیند میں سے اٹھ کے جاگو اور نور کے وقت نور پیو، عبادت کرو، نیاز پیو، مولا کا نام کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ نام کھایا جاتا ہے، ہاں دیندارو، نام کھایا جاتا ہے۔ 3 دن ہو گئے رسول اکرم کے گھر میں کچھ نہیں پکا، اور 3 دن سے حضور نے کچھ نہیں کھایا، پیا بھی نہیں۔ تو کوئی ایک آدمی رستے میں ملا، کہتے یا نبی آپ میرے گھر پہ آؤ گے، آپ میرے گھر پہ کچھ کھاؤ گے؟ حضور نے فرمایا چلو، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، چلو۔ یا نبی 3 دن سے تو آپ کو بھوک نہیں لگی؟ فرمایا کیونکہ میں روحانی کھانا کھاتا تھا۔ یا نبی وہ روحانی کھانا کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرتا تھا، یعنی اللہ کا ذکر ہے وہ روحانی کھانا ہے۔ نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 1 مہینہ 30 دن برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر، غار حرا میں بیٹھے ہیں۔ 1 مہینہ ہوا ہے، نہ نیند کی ہے، نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے۔ 1 مہینہ نارملی مشکل ہے۔ ہم پانی کے بغیر چند گھنٹے یا چند دن نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بھوک کے بغیر شاید ہم بہت دن نکال بھی سکیں، لیکن دینداروں، نیند کے بغیر انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ 1 مہینہ نہ نیند کی ہے، نہ سوئے ہیں، نہ پانی پیا ہے، تو ان کو یہ طاقت کیسے آتی تھی؟
یہ انرجی جو تھی وہ روحانی انرجی تھی. خدا کے نام کے اندر انرجی ہے. آپ خدا کا نام لو، آپ کی بہت سی مشکلیں دور ہو جائیں گی، لیکن آپ کا مائنڈ جاگرت ہونا چاہیے. پلگ لگانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے آپ انرجی لے کے آؤ. ساکٹ ہونی چاہیے. اگر انرجی کی ساکٹ نہیں ہے تو آپ کوئی پنکھا ہے یا کوئی بھی الیکٹریکل چیز ہے، اس کی چلانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. ساکٹ چاہیے، کنیکشن ہو سکے. مین سورس جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور خدا تعالیٰ کا جو نام ہے وہ ساکٹ ہے، مگر وہ ساکٹ ہمارے مائنڈ میں ہونی چاہیے. آپ تھک گئے ہو، کام کیا ہے سارا دن، آدمی تھک گیا ہے، بیٹھ جاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھو، آنکھ بند کرو، 2-3 گہرے سانس لو اور اپنے ذکر کو یاد کرو. آپ کے اندر 3-4 منٹ میں انرجی آ جائے گی، تھکاوٹ نکل جائے گی. خدا کے نام کو یوز کرو. ہزاروں طریقے ہیں اس کے یوز کرنے کے. خدا نخواستہ کوئی بری خبر سنی ہے، آدمی اپسٹ ہو گیا ہے. اور جو عام دنیا کے جو لوگ ہیں جب بری خبر سنتے ہیں اور اپسٹ ہوتے ہیں تو ان کا جو نروس سسٹم ہے نا وہ ٹینس ہو جاتا ہے. نروس سسٹم جو ہے وہ سارا وائرس کی طرح ہے، وائریں گرم ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، کئی آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت کبھی آپ اس سپریم انرجی کے ساتھ کنیکشن جوڑ ڈالو. مولا کو یاد کرو، دکھ کے وقت یاد کرو، غصے کے وقت یاد کرو، خوشی میں بھی یاد کرو، غمی میں بھی یاد کرو، کھانے سے پہلے بھی یاد کرو، کھانے کے بعد بھی یاد کرو. ارے کھانا کھاتے کھاتے بھی یاد کرو کہ اے مولا یہ لقمہ تیری مرضی ہے تو ہی میں کھا سکتا ہوں، اگر تو چاہے تو یہ لقمہ منہ میں رہ جائے. کسی ایک واعظ میں بہت برس پہلے میں نے ذکر کیا تھا، دارالسلام کے اندر ایک بوہرا ڈاکٹر میرا بہت دوست تھا. ہم کبھی کبھی بیٹھ کے روحانی باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، ڈاکٹر چکیرا نام تھا اس کا. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، مان بچا. اچھا ہوا، کچھ دن رہا، کھانا کھاتا تھا. ایک دن ٹھیک ہو گیا، کافی دن ہو گئی، پریکٹس بھی چالو کی. یار دوست بیٹھے تھے، پہلا بسم اللہ کرو، پہلا لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، گردن لٹک گئی، ہارٹ فیل ہو گیا، لقمہ منہ میں رہ گیا. میں خود اس وقت حاضر تھا، لقمہ منہ میں رہ گیا. مجھے گنان کا پاٹ آیا کہ منہ میں رہو گرا، ہتھی ہتھی پربت تولندے بندے، اے سمندر گھوٹ بھرے. ایسے مہان طاقت والے لوگ کہ جو ہاتھ سے پربت یعنی ماؤنٹن اٹھا لیتے تھے. یہاں ماؤنٹن کا مطلب یہ راکی ماؤنٹنز کے ہمالیہ ایورسٹ ماؤنٹن نہیں، ماؤنٹن کے بہت بڑی بڑی پہاڑ جیسی مصیبت کو چٹکیوں کے اندر سولو کر دیتے تھے اور سمندر کا گھونٹ بھر لیتے تھے، یعنی کہ علم کے دریا تھے وہ. البتہ ہندو میتھولوجی کے اندر ایسی ڈیٹیز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس نے پہاڑ اٹھا لیا اور ایک رشی تھا کہ سارا سمندر پی گیا، مگر یہ ایلیگری ہے. تو پیر کہتے ہیں کہ جو علم میرے گنانوں میں سے تمہیں ملے گا اس کے اوپر چلو، گنان جوئی جوئی نے تمہیں چالو. تو من کی جاگرتی، مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ بیت الخیال کی جو عبادت ہے یہ سب کے لیے نہیں ہے. اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ مجھے
عاقبت سدھارنی ہے، مرنے کے بعد اپنا ادھر جاؤں تو میرا بنگلہ تیار ہوئے. افریقہ والوں نے پیسے بھیج بھیج کے باہر رکھ دیے تھے، اور پھر جب ادھر آئے تو ان کی رقم پڑی تھی، مکان لے کے آرام سے بیٹھے. کبھی یہ خیال ہے کہ عاقبت میں بنگلہ بنانا ہے تو آؤ پھر عبادت کرو، لیکن اگر ادھر ضرورت نہیں ہے آپ کو اور ادھر ہی کھانا پینا اور بنگلے میں رہنا ہے تو صاحب فرمایا یہ کام تمہارا نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے ہے جن کو اپنی روحانی ترقی چاہیے، جن کو اسپرچل انلائٹنمنٹ اور ڈیولپمنٹ چاہیے، اس کے لیے ہے. کوئی ستا کوئی جاگے اور کوئی کرے کمائی، یہ صبح کی کمائی وہ ہے. اور اس کو جیسے میں نے عرض کی کہ 1 گھنٹے صبح کی عبادت ہے، لیکن 23 گھنٹے اس کی حفاظت ہے. نیک اعمال، اچھے خیال، اچھے عمل، اور انسان کسی بدی برائی میں نہ پڑے. انسانی ویکنس سے انسان کبھی برائی میں آ گیا تو وہ عبادت کی توفیق دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، کلچو کی ہواؤں سے بچائے، شیطان سے بچائے. مولا ہمیشہ میٹھی نظر رکھے. مولانا حضرت امام گناہوں کی سزائیں اور معاف کرے اور گناہ سے بچنے کی طاقت دے. مولانا حضرت امام عبادت بندگی کا شوق دے، فرمان بردار مومن بناوے، وفادار بناوے، حقیقتی سمجھ دے، دل کو روشن کر دے، سحر باطن میں نور عطا کرے، دنیا کی نعمتیں بخشش دے. مولانا حضرت امام آپ کو نیک امیدیں پوری کرے، سحر میں باطن میں دیدار نصیب کرے. ایک گنن کا پاٹ بولتا ہوں. ہے جی تم رے من وسے تربھوور سوامی سوامی مارا گنان اکھر سدھ پائی یا شاہ مانک موتی نے لال جواہر چن چن کنک لگا